बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने मुल्तान के जलसे में लॉन्ग मार्च की फाइनल तारीख क्यों नहीं दी। पेशावर में जो उन्होंने कोर कमेटी का इजलास रखा है, इसका मकसद क्या था, और क्यों शहबाज शरीफ हुकूमत ये अब खुद से कह रही है कि हमें बेबस कर दिया गया है, हमें बांध दिया गया है, और इमरान खान साहब जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, और उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। ये नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है ये चलने नहीं दी जा रही। इस पे बात करेंगे सदीक जान साहब से। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने वक्त दिया। सदीक जान साहब, पहले तो ये बताएं कि आज लोग इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान कॉल देंगे इस्लामाबाद की, फिर अचानक से इमरान खान ने ना सिर्फ कॉल नहीं दी बल्कि पेशावर का, उन्होंने इस्लामाबाद आने के बजाय पेशावर जाने का फैसला किया। और अब जिस तरह आपने ट्वीट भी किया कि इस्लामाबाद का फैसला पेशावर से होगा, और उस पर साथ एक स्माइली भी थी। तो सदीक जान साहब, ये मामला है क्या? देखें दिल बड़ाई साहब, इसमें ज़ाहिर है स्पेकुलेशंस करना चाहें और जिस तरह की आपको पता है आजकल लोग करते भी हैं, तो उसमें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि ये मामला पेशावर को क्यों ले गए हैं। लेकिन अभी तक, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हो जाए जहां जिनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। इस वक्त भी वहां पर एक मीटिंग चल रही है पीटीआई के लोगों की। अच्छा, अब मसला क्या है? जो मेरी असेसमेंट है, मेरा तजिया है, वो ये है कि एक तो आज की जो डेवलपमेंट है ना इलेक्शन कमीशन वाली, उसके बाद इमरान खान के हाथ में एक ऐसा कार्ड आ गया है, और वो कार्ड आया है कि देखें, पहले ये था कि पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के पास थी। एक तो आप कंफर्म है कि असम्बली आ रही है या पीटीआई के पास आ रही है, चौधरी परवेज लाई साहब के पास आ रही है, और अगर नहीं भी आती तो इस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब बिल्कुल एक पेज पर आ गए इमरान खान साहब के साथ कि इमरान खान साहब कहेंगे जीत गया, वो कहेंगे असम्बली तोड़ दो, असम्बली तोड़ दूंगा। इमरान खान साहब कहेंगे कि अगर हार गए, हिरा दिए गए, इमरान खान कहेंगे इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ा एक कार्ड इमरान खान के हाथ में आया है। केपी के असम्बली पहले उनके पास है, ये भी उनके पास है, पंजाब भी अब उनके पास है, पंजाब का फैसला उनके हाथ में है। कौमी असम्बली से ऑलरेडी वो रिजाइन कर चुके हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास अल्टरनेट जो है वो ऑप्शंस जो है वो आ गए हैं। दूसरी जो वजह, जो मेरी असेसमेंट है, जाहिर है बात होगी तो इस चीज की कंफर्मेशन होगी। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जिनको बार बार कह रहे थे कि फैसला करें इलेक्शन की तरफ जाने का, मुझे लगता है कि बैकडोर राब्ते बहाल हो गए और चीजें कुछ चल रही हैं बैकडोर में, और शायद जरूरत ही ना पड़े लॉन्ग मार्च करने की। अच्छा, अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने, उनका सवाल मुझसे ये था कि खान साहब आज 29 की डेट दे देते, अगर वो अनाउंस कर देते तो कौन सा को लोगों ने आज ही चल पड़ना था। उसमें मेरा ख्याल ये था कि अगर खान साहब अनाउंस कर देते डेट, और फिर इलेक्शन की डेट आती, तो फिर ये मैसेज आता कि जिन्होंने ये डेट अनाउंस करवाई है वो इमरान खान साहब से डर के करवाई है, उनके खौफ से करवाई है। तो ये मैसेज को अच्छा ना जाता है। इमरान खान साहब सबको एक फेस सेविंग देना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है, इमरान खान साहब को यह भी नजर आ रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिरने जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं मरीम नवाज जिस तरह से खुल के शहबाज शरीफ साहब के बयानी के खिलाफ बोल रही हैं, नवाज शरीफ साहब मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप पे मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और आप ये देखें, इससे ज्यादा अदील बड़ाई साहब, मुझे एक बात बताएं, इसहाक डार साहब का आपने भी ट्वीट पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल। वो भी जाकर उनका ट्वीट पढ़ ले। अगर वो ट्वीट पढ़ ले तो पता चल जाएगा कि हुकूमत 1% भी नहीं रह रही। मुझे एक बात बताएं कि आप एक हालत जंग में हो, और आपका जो सिपह सालार है, आपका जो कमांडर है, वो जंग में लीड कर रहा हो, और पीछे से उस, यानी कमांडर जो है वो लीड कर रहा हो, और उसका सिपह सालार जो उस कमांडर का है वो बैठकर कहे, या उसका जो डिप्टी है वो बैठकर कहे कि हमारा जो कमांडर जो इस वक्त लीड कर रहा है ना, ये बड़े निकम्मा और नायल और निकट्टू है, इसको तो पता ही नहीं है। तो मुझे बताएं, इससे ज्यादा मोरल कैसे आप गिरा सकते हैं अपनी फोर्स का? यानी इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब जो इस वक्त आईएमएफ से बात कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसको तो टके का नहीं पता कर रहे इस बयान को, इसको मुईशत नहीं पता। और जिसने भी इसको वजीर खजाना लगाया है, या तो उसको मुईशत का पता नहीं है, या वो मुईशत को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो ये चीज वो बेसिकली वो उस आर्टिकल को उन्होंने ट्वीट किया। इंडोर्स किया ना। ऐसा जी। आर्टिकल तो लाइक कोई नहीं कर सकता। वो तो मतलब आप देखें तो सही क्या कर रहे हैं वो। तो अच्छा, अब मसला क्या हुआ है? नंबर 1, इनकी अंदरूनी लड़ाइयां शदीद हो गई हैं। नंबर 2, गवर्नेंस के इशू हैं। नंबर 3, मुईशत के लिए चैलेंज बन गई है। नंबर 4, ये केसेस अपने बंद नहीं कर सकते। नंबर 5, इनको नजर आ गया है कि आसिफ अली जरदारी ने इनके साथ हाथ कर दिया है। उसके बाद मौलाना से अभी लड़ाई चल रही है, मौलाना अभी भी सदर बनना चाहते हैं, मौलाना अभी भी केपीके का गवर्नर चाहते हैं, अभी और वजारतें चाहते हैं। हर जगह इनको मसला है। अब इनके साथ क्या हुआ है?
حمزہ شہباز صاحب 16 اپریل کو بن گئے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تھے نا بندوقوں کے سائے تلے، ٹھیک ہے، 16 اپریل سے لے کے اور آج کیا تاریخ ہے 20 مئی، یعنی حمزہ شہباز صاحب 1 مہینے سے زائد میں اپنی کابینہ نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ جہانگیر ترین گروپ اپنی مرضی کی وزارتیں چاہتا تھا، علیم خان اپنی مرضی کی وزارتیں چاہتا تھا، آزاد اپنی مرضی کی وزارتیں چاہتے تھے، ان کے تو پلے کچھ نہیں بچا. تو پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ آپ اداروں کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، اداروں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. ایک بہت نیگیٹو کام کر رہی ہے صدیق صاحب ایک یہاں سوال ہے، یہ تاثر مختلف تجزیہ کاروں کے ویلاگز اور ٹیلی ویژن پر تجزیوں کی صورت میں کیوں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ شخصیات کے ذریعے اس طرح کے انالیسس سامنے آ رہے ہیں کہ جی یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو تعاون نہیں ہے اور انہیں چلنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ اپنا ملبہ کسی اور پر ڈالا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ ادارے کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری فوج کی قیادت کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. بھائی فوج اگر کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، فوج اگر کہہ رہی ہے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، فیصلے آپ نے کرنے، حکومت آپ نے چلانی، تو چلائیں آپ. مجھے بتائیں اگر ایک لمحے کے لیے عدیل وڑائی صاحب یہ بات ٹھیک بھی ہو کہ اس وقت نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، چلے مہنگائی ہے جو بھی ہے، ملک کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس موقع پہ اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی اپروول دیتی ہے اس کی پیٹرول بڑھانے کی، تو عوام کا غم و غصہ تو ادارے پہ نکلے گا. پاکستان کی تاریخ میں فوج نے یہ فیصلے کبھی نہیں کیے، یہ سیاسی فیصلے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنی نہیں تھی، تپڑ نہیں تھا، آپ نے حکومت لی کیوں؟ اگر لی ہے تو آپ تو تجربہ کار تھے. آپ تو کہتے تھے کہ 137 کی قوم نہیں پیٹرول خرید سکتی، 137 کا آپ تو کہتے تھے 70 روپے لیٹر ہونا چاہیے تو کر لیں. آپ کہتے تھے کہ ڈالر یہاں سے یہاں پہنچا دیا. آپ کے دور میں جب عدم اعتماد آنے سے کے بعد سے اب تک 20 سے 25 روپے ڈالر بڑھ گیا. تو مسئلہ یہ ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا. حفیظ پاشا صاحب، آپ اکانومی پہ بہت بات کرتے ہیں، آپ کی زیادہ ایکسپرٹیز ہے اس میں، لیکن حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں جی این این پر عارف حمید بھٹی صاحب اور قاضی سعید صاحب کے پروگرام میں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور اسماعیل صاحب کے آپس میں اختلافات ہیں، معیشت دو جگہوں سے چل رہی ہے. اور محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یا محمد مالک صاحب تھے یا کوئی اور تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق بیرونی دنیا کے حالات سے نہیں ہے، پاکستان کے انٹرنل معاملات سے ہے. ڈاکٹر اشفاق صاحب کو سن رہا تھا، ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جو آپ نے صرف شوب منٹی کے لیے آپ نے کہا جی 6 دن سرکاری ملازمین کام کریں گے، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا ظلم کیا ہے. آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ 5 ڈیز ہونے چاہیے تھے، اور 5 ڈیز میں سے بھی ایک دن ورک فرام ہوم ہونا چاہیے تھا، تاکہ پیٹرول بچے، ڈیزل بچے، بجلی کی چیزیں بچے. اور آپ جو ہے وہ غلط فیصلے کیے جا رہے، فیصلے ہو نہیں رہے. اچھا پہلے نون لیگ کی اندرونی لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ مانتے ہیں تو پھر کوئی اتحادی نہیں مانتا، وہ مانتے ہیں تو میاں صاحب نہیں مانتے، میاں صاحب. صدیق جان صاحب، یہ صرف معاشی ٹیم کی تو لڑائی ہے نہیں ہے. مریم صاحبہ نے بھی کل واضح انداز میں کہہ دیا کہ الیکشن میں جانے کی انہوں نے حمایت کی. یہ میاں نواز شریف صاحب، ان کے کیمپ میں موجود لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. تو اب وہ جو نون اور شین والا معاملہ تھا وہ اس صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈویژن تو پولیٹیکل، اس سب سے بڑے پولیٹیکل ڈیسیژن میں ڈویژن تو بڑا واضح ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں جانا چاہتے، ابھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتے، اس آپشن میں نہیں جانا چاہتے، لیکن نواز شریف ہیں، مریم نواز اور اسحاق ڈار، وہ اب واضح انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر کے الیکشن میں جانا چاہیے. بالکل، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ملا اس سب سے. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان واپس نہیں آ پا رہا، میرے کیسز ختم نہیں ہو رہے، میری بیٹی کو پاسپورٹ نہیں مل رہا، میری بیٹی لندن نہیں آ پا رہی، اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنانے دیا گیا، مریم نواز کے قریبی ساتھیوں میں سے کسی کو ابلائج نہیں کیا گیا ایک آدھ کے علاوہ، محمد زبیر صاحب سمیت طلال چودھری، پرویز رشید، سب کھڈے لائن ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، میری ٹی وی پہ تقریریں نہیں ہو سکتی، عمران خان کی تقریریں روک کوئی نہیں رہا. اور دوسری بات جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے، سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ پہلی اور آخری بار ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آگے شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بن سکتے. کہ آپ دیکھیں نا، ایک کھلاڑی جس کی آج تک آپ نے ڈرایا سب کو کہ بس شہباز شریف آیا یہ کر دے گا وہ کر دے گا، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے، اس پلیئر کو آپ نے بھیجا اور اس پلیئر نے جو ستیہ ناش کیا وہ آپ کے سامنے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. شہباز شریف نے ڈیلیور نہیں کیا، فیصلہ سازی کی ان کی میں اہلیت نہیں ہے. اب وہ پنجاب ہی چلا سکتے ہیں، نظر آ گیا ہے، وہ وفاق نہیں چلا سکتے. لیکن اب پنجاب چلانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس وقت چیزیں بدل چکی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز کی مختلف سکرینیں ماحول بنا دیتی تھیں. اب حکومت چاہے عمران خان کی ہو
چاہے شہباز شریف کی ہو، حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کل آپ کمرہ عدالت نمبر 1 میں تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم آیا اور اس میں یہ کہا گیا ہائی پروفائل کیسز کے حوالے سے کہ تقرر و تبادلے رک گئے، ریکارڈ منگوا لیے گئے، ای سی ایل میں شامل افراد کے نام اور طریقہ کار منگوا لیا گیا، تو اس کو بھی تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے؟ اور کیا اسی وجہ سے رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں؟ کیا وہ شکوہ عدالتوں کی جانب کر رہے ہیں یا کہیں اور کر رہے ہیں؟ وہ عدالتوں سے بھی شکوہ کر رہے ہیں اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکوہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مطالبہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان کی فوج جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے بغیر کسی کے کہے آتی ہے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، ایک ہی ہمارے پاس منظم ادارہ ہے، ایک ہی وہ ادارہ ہے جس سے پاکستانی محبت کرتے ہیں، ایک ہی ہمارے پاس منظم ادارہ ہے، اور آپ اس ادارے کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا عدلیہ، مجھے عدیل وڑائی صاحب، آپ بھی کمرہ عدالت میں روز ہوتے ہیں، آپ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ اور میں ڈسکس کرتے تھے، انہوں نے تو آ کے اب وہ جو ہے نا وہ انتی مچا دی، انہوں نے تو ایسے جیسے جنگل کا قانون ہو، بنانا ریپبلک ہو، اور سارے ڈاکٹر رضوان صاحب کے ساتھ جو کیا اور پروسیکیوٹر کے ساتھ جو کیا، جو جس طرح سے کیسز اپنے بند کر رہے تھے، جیسے ای سی ایل میں نام نکالے انہوں نے تو میں کہتا ہوں تباہی پھیر دی، سزا یافتہ مجرم کو پاسپورٹ جاری کر دیا، اب اپنے لوگوں کو سیکورٹیاں دے دی، جو 4 سال سے یہاں پہ اپنی وہ جو عابد شرلی صاحب اپنی اہلیہ کو کندھا دینے نہیں آئے تھے، یہاں پر جنازہ پڑھنے نہیں آئے تھے، وہ بھی آگے، تو ایک ایسے جیسے فری فور آل ہو گیا ہے۔ اور ایک دم آج سے 3 دن پہلے پاکستانیوں میں آپ نے غم و غصہ دیکھا تھا، تباہی اور بربادی کی طرف ہم جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے بعد لوگوں کو تحمل ہوا ہے، لوگوں کو خوشی ہوئی ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے، لوگوں کو تسلی اطمینان ہوا ہے کہ نہیں یار کوئی ادارہ ہے۔ لیکن بہت سے چہروں سے خوشی چلی بھی گئی ہے، بہت سے لوگ اس پر تل ملا رہے ہیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں، بہت سے تجزیہ کار ایسا کرتے ہوئے انہیں بڑی ایسے لگ رہا ہے کہ اس سارے معاملے پہ جو کچھ ہو رہا ہے انہیں اس بات کی تکلیف ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میں رات دیکھ رہا تھا، 2 بہت بڑے نام میڈیا کے وہ بہت زیادہ عدالت کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اور میں حیران ہوں، اور ارشاد بھٹی صاحب نے خیر بڑا زبردست انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کیا کہ آپ یہ بات نہیں کر رہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو خود ملزم ہیں وہ اپنے کیسز کی ٹیمیں بدل رہے ہیں، جو یہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور عمران خان کا یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ تھا، اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ سپریم کورٹ کے پاس بہت کچھ ایسا پہنچا ہے جس کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے۔ سپریم کورٹ کو جو میری اطلاعات ہے، سپریم کورٹ کو کچھ انٹرنل جو ہے وہ بیک اینڈ پہ بتایا بھی گیا کچھ آفیسر کی طرف سے کہ سر ہم سے یہ کام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی خطرناک بات کی، اور آپ کو پتا ہے شیخ رشید صاحب بات ایسے ہوا میں نہیں کرتے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا ریکارڈ ڈاکٹر رضوان صاحب کو ہٹا کے، کچھ اور پروسیکیوٹرز کو ہٹا کے ایف آئی اے کا ریکارڈ لاہور کی ایک بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا، وہاں پر کچھ چینجنگز ہو رہی تھی، اس میں جیسے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو اس کے بعد وہ پیک کر کے اور دوبارہ وہ شفٹ کیا گیا ایف آئی اے کے دفتر میں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب۔ تو اس طرح کی، اور سپریم کورٹ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ عدیل وڑائی صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایف آئی اے میں، نیب میں، تحقیقاتی اداروں میں اگر کسی نے 2 نمبری انتظامی طور پہ، سرکاری طور پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کو سارا پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ کھلواڑ ہوا ہے، یہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا کہ یہ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ اسے دکھائے گی کہ یہ ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی کل غلط۔ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا، جب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نا کہ آپ ریکارڈ سیل کروا رہے ہیں تو وہ ٹرائل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ متاثر ہوں گی، انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈ ہے وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے صدیق صاحب۔ بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کچھ ایسا تو ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج شاید کسی کو احساس نہیں ہو رہا، جو عوام میں جا رہے تھے پہلے 3 دن پہلے تک، وہ آج جائیں، ان کو پتہ چلے گا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے نوٹ پہ لیے گئے 100 موٹوں کے بعد پاکستان کے لوگوں میں کتنا غم و غصہ کم ہوا ہے، کتنی لوگوں کی امیدیں اور توقعات بڑھی ہیں، اعتماد بڑھا ہے۔ عدالتیں تو چلتی لوگوں کے اعتماد کے اوپر ہیں، اگر اعتماد ہی ختم ہو جائے گا تو عدالتوں میں کون آئے گا؟ کوئی بھی ادارہ لوگوں کے اعتماد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بہت شکریہ صدیق جان صاحب۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، ناظرین اس معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔